अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। कहते हैं कि जब जंग होती है तो सबसे पहले जिस चीज़ की मौत होती है वो होता है सच। हमारे सामने जो आज का सच मौजूद है, आज की जो खबरें मौजूद हैं, वो खबरें हमें ये बताती हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी समेत 600 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये लोग पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। आज हमें पता चलता है कि जिना हाउस हमले के 16 मुल्ज़िमान का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पीटीआई के साबका एमएनए को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे, ये कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे देते हैं। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं, ये कहना है इलेक्शन कमीशन के वकील का। इसी किस्म की खबरें हैं, आर्मी चीफ का बयान है, वज़ीर आज़म का बयान है। ये सच ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको याद होगा, अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि वो ये कहा करते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं इन्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। इस किस्म की वो गुफ्तगू करते थे। और जब वो अमेरिका में वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दें। और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है, जरदारी का भी मैं देख रहा हूँ, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमाओं पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं पर मुकदमात हुए। उन मुकदमात में उनको जेल की हवा खानी पड़ी। उसमें चाहे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, मरियम नवाज़ साहिबा हों, शहबाज शरीफ हों, हमज़ा शहबाज हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमा। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा, उन्होंने जेल की हवा खाई। उन सब पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उन सब पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। और बेशतर मुकदमात वो थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कायम किए गए थे, जो गुज़श्ता अदवार में कायम किए गए मुकदमात थे, उसमें उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इमरान खान साहब के दौर में भी सहाफ़ियों पर कड़ा वक्त था। ये सब कुछ हमने देखा पाकिस्तान की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में। बहुत सारे सहाफ़ियों को जो है वो पाबंद सलासल किया गया। और इमरान खान साहब से जब ये सवाल किया जाता था कि आपके दौर में जो कुछ हुआ, पाबंदियां लगीं, उस पाबंदियों के ज़िम्मेदार आप थे, मीडिया पर पाबंदियों के ज़िम्मेदार आप थे, तो इमरान खान साहब क्या कहते थे वो भी सुनिए। मैंने अपने दौर में कभी किसी को, और कभी इस तरह मीडिया के किसी से नहीं हुआ, ना किसी ऑपोजिशन मेंबर से ये हुआ है, ये जो शहबाज गिल से हुआ है, ये कभी किसी से, कभी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को हमने कभी किसी ने नहीं ऐसे उठाया जिनको उठाया और जो उनको थ्रेटन किया गया। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि इनको करें। और अगर मुझे कोई कहे कि अगर आप फलाने आदमी को, जिसके बड़ा पॉपुलर टीवी प्रोग्राम है, उसको या चैनल को बंद कर दें क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है, मैं ये कभी ना करूं। इमरान खान साहब उस वक्त ये कहा करते थे कि इन सब के पीछे मैं नहीं हूँ। इमरान खान साहब जो है वो इन इल्ज़ामात के सेहत से इनकार करते हुए नज़र आते थे। और इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती थी कि हमारा मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, इमरान खान तो सिलेक्टेड है, हमारा मुकाबला है सिलेक्टर से, इमरान खान कठपुतली है, इमरान खान रबर स्टैंप है, ये कहा जाता था मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। और फिर ये कहा जाता था कि ये फाशिज़म है, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े दर्स दिए जाते थे, आइन और कानून की बातें की जाती थी। वक्त तब्दील हुआ, और वक्त तब्दील होने के बाद आया मुस्लिम लीग नवाज़ और पीडीएम का दौरे हुकूमत। पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर हर पाकिस्तानी, हर आइन और कानून परस्त पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका हुआ है। दावे तो ये किए जाते थे कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी पर झूठा 14 किलो हेरोइन का मुकदमा नहीं डाला जाना चाहिए, जो कुछ राना सनाउल्लाह के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरे अंदर तो इंतकाम का जज्बा मौजूद ही नहीं। मरियम नवाज़ साहिबा ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में क्या बताया, ज़रा सुनिए। आती है कि मुस्लिम लीग नून ने तो कोई इंतकाम नहीं लिया, लेकिन ये उनके अपने जो किरदार उनका रहा है, उनके अपने जो आमाल रहे हैं, ये उनके आगे आ रहे हैं। और मुझे जब वो चीज़
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یہ ضرور ہے کہ میں انتقام میں بلیو نہیں کرتی. مجھے ان لوگوں کی فیٹ اب ہے، جو ان لوگوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے، اس سے عبرت پکڑتی ہوں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پھر اس کے بعد جلسوں میں کچھ اور ہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ میں انتقام نہیں لینا چاہتی، دوسری طرف وہ اپنے جلسوں میں کیا کہتی ہیں وہ بھی سن لیجیے. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا ساہیوال والوں انشاءاللہ، لیکن پہلے انصاف ہوگا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. وہ فتنہ خان گھڑی چور اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. اور بالکل ویسا ہی ہوتا ہوا نظر آیا جس خواہش کا اظہار مریم نواز صاحبہ نے کیا، جس خواہش کا اظہار لندن میں بیٹھے ہوئے میاں محمد نواز شریف کر رہے تھے، وہی مناظر ہمارے سامنے ہیں. الیکشنز کروانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ایک کے بعد ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہنما گرفتار ہوتا ہے. کسی کے اوپر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 780A کا دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے. فواد چودھری پر پائپ اور ٹونٹی چوری کرنے کا مقدمہ ملتان میں قائم کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو ان جماعتوں کے خلاف بیانات دیتے ہوئے نظر آتے تھے، ہر شخص کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک برے وقت سے گزر رہی ہے. ایک کے بعد ایک رہنما قید ہے. یہ عتاب کب تک جاری رہے گا، اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر جنگ ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا آئینی ہے اور کیا قانونی، کیا غیر قانونی ہے اور کیا غیر آئینی ہے. پھر تو ہم وہ کام کریں گے، ہر وہ کام کریں گے، ہر وہ ہتھیار استعمال کریں گے جو ہمارے ہاتھ میں آئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں. انہوں نے سیاست کو دشمنی بنا دی ہے. اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے، کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. اگر گزشتہ 5-6 سالوں کا سمری نکالی جائے، خلاصہ نکالا جائے، تو یہ بات بڑا ابھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ چند لوگوں کی لڑائی ہے، یہ چند لوگوں کی اقتدار کی رسہ کشی ہے، اور اس میں وکٹم عوام ہے. جو کیجولٹی ہو رہی ہے، جو موت واقع ہو رہی ہے، وہ عوام کے حقوق کی ہو رہی ہے. سفر کر رہے ہیں آپ اور میرے جیسے عام لوگ جو اس پاکستان کے، اس ملک خدا داد کے شہری ہیں، جس کے ساتھ ریاست آئین کی صورت میں، آئین پاکستان کی صورت میں ایک معاہدہ کرتی ہے کہ ان کو حقوق دیے جائیں گے، اور ان حقوق کے لیے موجود ہوں گے عوام کے منتخب نمائندے. عوام کے منتخب نمائندے کہاں سے آتے ہیں؟ الیکشن کے ذریعے. الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کوئی الیکشن نہیں کروانا چاہتے. ریاستی ادارے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ پورا اتحاد ون پیج پر نظر آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا یہ مکافات عمل ہے؟ یہ مکافات عمل اس کو اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا، جسے آج جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کیونکہ مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا تھا، لہٰذا اگر کسی اور کا دروازہ بخترمند گاڑی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے تو اس کو جائز سمجھو. کیونکہ فلاں شخص کو پابند سلاسل کیا گیا تھا تو آج بھی یہ جائز ہے. یعنی کہ ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنس چکے ہیں، اور اس ملک کے اس سائیکل سے نکلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. آئین موقوف نظر آتا ہے، آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نظر نہیں آتا. اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ مشکل دور ہے، یہ مشکل دور ختم ہو جائے گا. پاکستان کے جانے مانے تجزیہ کار ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے. سہیل بڑائی صاحب معروف صحافی ہیں، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ. پہلے سائرہ بانو صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. آپ رکن تو ہم جی میں سائرہ بانو کہہ رہے ہیں، رہنما نہیں ہے. ہم ابھی تک بنا رہنمائی کے بھٹک رہے ہیں، رہنما ابھی تک کوئی نہیں ملا. آپ کو ابھی رہنما نہیں ملا، تو رہنما ملنے کی کیسے جستجو کی جا سکتی ہے جب سب کے سب لوگ
اپنے اقتدار کی رسہ کشی میں ایک دوسرے سے لڑائی میں اس لڑائی میں جو کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ہم جیسے بہت سارے پاکستانی اس لڑائی میں کہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں یا صرف یہ آپس کی جنگ ہے؟ یہ آپس کی جنگ ہے. یہ تو بالکل بھی کسی بھی خوش فہمی نہ رکھیے گا کہ ان کے کسی بھی ایجنڈے میں عوام شامل ہے, کہ کوئی عوام سوچتا ہوں. یہ 1 سال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے نا. پچھلے 1 سال کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو ان کی گورنمنٹ آئی تھی, ان لوگوں نے سے مہنگائی مارچ شروع کیا تھا فن سے, اور لوگوں کو اس مہنگائی اور اس جو بقول ان کے کیا کہتے ہیں سلیکٹڈ گورنمنٹ سے چھٹکارے کے لیے آئے تھے. آپ نے 1 سال میں کہیں بھی کیا کوئی عوام کے لیے کوئی بات سنی؟ مطلب آج ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, یعنی کہ ان کی آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. کہ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ عوام ہے اس میں آپ دیکھ لیں ساری چیزیں. کل ایک ایسے جو بجلی کا یونٹ بڑھ گیا, لائٹ ہے نہیں ویسے, اب غریب بندہ کھائے گا کیا, پہنے گا کیا, اور کیا بجلی کا بل دے گا؟ ان کو اقتدار ملنا چاہیے. یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب اقتدار میں آئیں, اور ویسے بھی جو آدمی کی جو پیٹ ہے اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. سائرہ بانو صاحبہ, آپ ایک گفتگو وہ ہے جو آپ ٹاک شوز میں کرتی ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نواز کے, دیگر جماعتوں کے آپ کے کولیگز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ایئر ٹائم, وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی گفتگو. پھر ایک گفتگو جو ہے وہ آپ کی اس سے ہٹ کر بھی ہوتی ہوگی, جب آپ قومی اسمبلی اجلاس میں جاتی ہیں تب بھی ہوتی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کولیگز میں کوئی بھی نادم ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو جس طریقے سے ڈسمانٹل کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس کو توڑا جا رہا ہے, کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر دیں تو پھر تو آپ نے نہ 9 مئی کا جرم کیا, نہ آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے جو آپ کے اوپر کئی درجن FIRs ہیں ان سب میں آپ کو معافی مل جائے گی. کسی کو اندازہ ہے کہ یہ جو ماضی میں سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا جاتا رہا یا مضبوط کیا جاتا رہا, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے مسلم لیگ کاف, پیٹریوٹ, یہ سب کچھ ہے, یہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی نادم بھی نظر آتا ہے آپ کا کولیگ؟ نہیں جی, ہیں کافی سارے جو جب بات ہوتی ہے تو وہ نادم ہوتی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں ایک بل آیا تھا 1 مین شو والا, جو انہوں نے بولا کہ عدلیہ میں 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے, تو میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کیونکہ 1 مین شو تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کو ابھی یہ جو ایک فگر ہے 342, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 342 کہیں کسی جگہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. جو رائے دیتے ہیں وہ 3-4 ہوتے ہیں, آپ کو بھی ہر پارٹی میں نظر آتے ہوں گے, پیپلز پارٹی, JUI, نون لیگ یا کوئی بھی, کوئی رائے دے نہیں سکتا. نہیں دے سکتا تو بس تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے چلے جاتے ہیں کہ ساڈا کام پورا تے باقی جانے جورا. یہ نہیں وہ ہوتا. اور باقی یہ کہ پابندیاں دیکھیے ماضی میں بھی کتنی ساری جماعتوں میں لگی ہیں. MQM آپ دیکھ لیں, MQM سے حقیقی نکلی, MQM سے آفاق نکلی, MQM سے پھر PSP آپ نے ڈالفن مچھلی نکال دی, اس کے بعد کاف نکل آئی. ہم بھی مسلم لیگ فنکشنل ہی ہیں مسلم لیگ سے. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تو ایک مریم, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اس تمام معاملے کے دوران مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو وہ اپنی آپ بیتی سناتی ہیں وہ ہمیں بھی بتاتی ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا گیا اور جیل میں بڑے برے حالات تھے. ہاں جی, آپ نے یقین کر لیا, عوام نے یقین کر لیا. وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتی تھی. سناتی رہے, وہ الف لیلا کی کہانیاں ہم نے بھی سنی تھی کہ عمرو یار کی زنبیل ہوتی تھی, سلمانی ٹوپی ہوتی تھی, الف لیلا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا وہ فرحاد تیمور صاحب کی ٹیلی پیتھی میں نے تو سسپینس ڈائجسٹ میں پڑھی ہوئی ہے. یقین تھوڑی ہوتا ہے, بس ایسے سن لیتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ دی تھی. نہیں تو آپ کے کوئی کولیگز آپ کو یہ تو بتاتے ہوں گے نا کہ جب فلاں سٹیج آ جائے گی تو ہمارے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ ذرا بتا دیں کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ ہم اس نہج پہ جا کے رک جائیں گے, اس کے بعد نہیں کچھ کریں گے؟ نہیں, میری دیکھیں جو بات ہوتی ہے, بہت سارے لوگ جو نون لیگ کے بھی ہیں وہ ان تمام جتنی بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے اس کے حق میں نہیں ہے, اور وہ تو مطلب بالکل آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جمہوری لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ہے, مجھے نہیں پتا کیوں خاموش بیٹھی ہے, لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑی جمہوری اقدار کی تھوڑی پاسداری کرتی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک عورت کا انتقام دکھ رہا ہے؟
मैं एक औरत हूँ, अगर मैं अपने आप को इस जगह पर रख के सोचूं तो ये 9 मई के वाकयात देखिए, एक वो कह रहे हैं ना कि वो काबिले मजम्मत वाकयात थे, लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि वो कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जाओ तो माफी लेंदे जाओ। फिर जज्बात कहाँ गए? जो गरीब कारकुनान फंसे हुए हैं, किसी माँ बाप के बच्चे गुजर रहे हैं, पकड़ कुछ भी हुआ है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन ये जो लीडरान है ये एक कॉन्फ्रेंस करके उसको पीटीआई को छोड़ने का आप करें और उसके बाद मतलब आप सोचें कि कहीं किसी का दिमाग मानता है? बस ठीक है, जाहिर है बहुत खुलकर या कुछ इस तरह करके कहाँ सायरा साहब, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो अब तक की सबसे दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो असद उमर साहब की है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं क़यादत नहीं निभा सकता, ओहदा नहीं निभा सकता, मैं कोर कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 5 स्टेक होल्डर्स हैं, एक अदलिया है, दूसरी फ़ौज, तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौथी PDM और 5वीं इस मुल्क के अवाम, और इनके दरमियान डायलॉग होना चाहिए। और फिर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन के नतीजे में सिंध और बलूचिस्तान में PDM हुकूमत बनाएगी, वफाक में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और PDM की तगड़ी अपोजिशन होगी वफाक में। आप उनकी इस असेसमेंट से एग्री करती हैं? सिंध की वाकई ऐसी सूरत हाल है कि PDM जो है वो वहाँ पर, सिंध तो हमने जहेज में दे दिया पीपल्स पार्टी को, सिंध को तो छोड़ दें, वो तो एक सिंध तो मतलब समझे बस उनका। बाकी आप PDM की गवर्नमेंट की बात करें या वो कह रहे हैं कि मतलब इन 3 सूबों में हम बनाएंगे, तो देखें जी वो तो हम भी सुनते हुए आए हैं कि वोट डालने से क्या होता है, रिजल्ट तो कहीं और बनते हैं, ऐसी बातें सुनते हुए आए ना। मतलब बहुत अरसे से जब से होश संभाला है और थोड़ी समझ बूझ आई है, इस किस्म की बातें सुनते हुए आए हैं। तो इल्जाम दर इल्जाम, और आपने कहा कि पहले फौज फिर अदलिया, उन्होंने कहा अवाम, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उस मीटिंग में थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अवाम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस PDM गवर्नमेंट को मान ही नहीं रही, और अब ये अच्छा खासा डेंट पहुंचा चुकी है PTI को। तो मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि फ्री एंड फेयर, जो कि पता नहीं अब मेरी जिंदगी में होंगे या नहीं होंगे, वो इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट बनी वो अगले 5 साल यही रोना रोती रहेगी कि धांधली हुई है। अवाम जहाँ खड़ी है, बस क्या करें, आधे लोग तो जा रहे हैं। आप PIA का हाल देख लें, PIA के 70% पायलट कतर एयरवेज और लंदन और पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। तो बाकी जिसके सायरा साहबा हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है और इस दौरान मुझे अंदाजा है कि आपके कैमरे का कोई इशू आया, उसको ज़रा फिक्स कर लें। साथ रहिएगा, अगले सेगमेंट में हमें सोहेल बड़ाई साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द टारगेट, तहरीक इंसाफ का चैप्टर बिल्कुल क्लोज करना है या फिर उसको इस वक्त रियासत का और हुकूमत का इरादा ये है कि उसको एक पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर बरकरार रखना है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिका बुखारी साहिबा वकालत को टाइम देना चाहती हैं, शीरी मज़ारी साहिबा अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, फवाद चौधरी साहब ब्रेक लेना चाहते हैं, असद उमर साहब क्योंकि खुल कर बात करना चाहते हैं लिहाजा वो ओहदे बरकरार नहीं रख सकते, अली जैदी जो हैं वो जैकवाबाद जेल जाना चाहते हैं, शमीम हैदर नकवी सखर जेल जाना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी पता नहीं क्या चाहते हैं। सायरा बानो साहिबा एक के बाद एक आपके कॉलीग्स जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा, मलिका बुखारी, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस होने के नाते आप कैसा फील कर रही हैं कि आपकी कॉलीग्स जो हैं उनको इस तरीके से पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? जाहिर है ये दुख की बात है। कोई अब जितने भी आपने बयानात से जो चीज़ें गिनवाई हैं कि वो घर को टाइम देना चाहती हैं, वो बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, वो अपनी वकालत को टाइम देना चाहती हैं, तो देखिए अब इतने बच्चे तो ना आप ना मैं ना पाकिस्तानी अवाम, तो ये दबाव नहीं है तो और क्या है। अब वो बेचारे आके क्या बोले, उनको तो रिहाई इसी सूरत में मिली है कि भाई आप ये क्या कहते हैं, बाहर एक वॉशिंग मशीन है, आप उस वॉशिंग मशीन में आए, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें और उसके बाद आप क्लीन एंड क्लियर 9 मई का कोई मुकदमा आप पे नहीं चलेगा। वो चलेगा उन गरीब माँ बाप के बच्चों के ऊपर जो ना वकील कर सकते हैं, ना उनकी इस्ताकत है इन जेलों और इस सारे निज़ाम से लड़ने की। वो बेचारे पिटेंगे और उनको पिटवाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा भी क्यों, मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मेरे पास तो इस लॉन्ड्री की नौबत ना आती जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, तो मुझे अंदाज़ा है कि जो GDA के रहनुमा हैं
انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اسمبلی سے استعفے نہ دیں. اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رائے منفی میں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ، معاملات مختلف ہوتے اگر عمران خان صاحب، ان کی جماعت ابھی بھی قومی اسمبلی میں موجود ہوتی؟ ہاں جی، دیکھیے وہ ایک فورم ہے نا، آپ جس سے مطلب اپنی کوئی بھی بات عوام تک پہنچاتے، ایک جمہوری طریقہ کار تھا. اور میں آپ کو ان ریٹن لکھ کے بتا سکتی ہوں کہ اگر یہ یہاں پر اسمبلیز میں ہوتے تو حکومت کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا، کیونکہ ان کو کوورم پورا نہ ہوتا، ان کی گھومنا پھرنا اور پوری جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں گھومنے کا ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا وہ نہ ہوتا، اور ہر چیز میں ان سے رائے لی جاتی. لیڈر آف اپوزیشن، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، مطلب اور 10 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. لیکن میں نے کل بھی کہا، میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو 3-4 لوگ تھے اس میں سے فواد چودھری، فاروق حبیب، پرویز خٹک، آئی تھنک شیخ رشید صاحب، مطلب میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا میں نے آواز سنی نہیں تھی، بٹ آئی تھنک بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے. بٹ یہ 3 لوگوں کے نام میں آپ کو کنفرم بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے تھے کہ بس استعفے نہ دیے تو کیا ہو جائے گا. مطلب ایک بندہ، آپ نے بھی کہا نا کہ میرے کولیگ، میں ان کو جانتی ہوں کہ یہ بہت جمہوری سوچ رکھنے والی خواتین تھی، کہ جب بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے بہت غلطی کی. آپ نے 2 صوبوں میں اپنی گورنمنٹ کس کے کہنے پہ، آپ پرویز الہی صاحب کی آڈیو بھول گئے ہیں؟ تو انہوں نے جو فواد چودھری کو کہا تھا کہ اگر یہ 2 دن پہلے پکڑا جاتا تو یہ حکومت نہ گرتی. تو آج وہ اپنی ڈیپوٹیشن پر آئے تھے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ کر لو، تو پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ پورا کر لیا، جو گول اچیو کرنا تھا کر لیا اس نے. اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی چھوڑ کر اب آپ اس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. جو ملک کے بچوں کو آپ نے جیلوں میں پہنچا دیے، پہلے ان کا تو کرو. کیوں ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر یہ اس واقعے میں ملوث ہے تو ہمیں بتایا جائے نا یہ کیا بات ہوئی، کہ مطلب وہ باہر نکلے، پریس کانفرنس کا اعلان کرے، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرے، اس کے بعد وہ گھروں میں چلے جائیں. تو مقدمہ کس پر بنے گا؟ مطلب یہ سب کے وعدہ معاف دباؤ بن جائیں گے. اور جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ لیول پلینگ فیلڈنگ ہے، ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں خاتون کی ایما پر. سمجھ نہیں آ رہی مجھے. صحیح. اب جو الیکشنز ہیں، الیکشنز تو آج ایک بڑا ہی عجیب بیان سامنے آیا ہے جو سپریم کورٹ کو الیکشن کے کمیشن کے جو وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہو گئے اس کے بعد تو اب شاید 8 اکتوبر کو بھی الیکشنز کروانا ممکن نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور سال 2023 اب الیکشن کا سال نہیں رہا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لشکر بھی تمہارا، سردار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ کہہ دو، اخبار بھی تمہارا. آئین معطل، قانون ہے ہی نہیں. اس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے مطلب آئی ایم سوری، جو برا کردار ہے وہ عدلیہ کا ہے. جب آپ یہ معاملہ کسی لہر تک، کسی پوائنٹ تک پہنچا نہیں سکتے تو آپ اس معاملے میں کودے کیوں؟ سو موٹو تو یہی ہوتا ہے نا، سو موٹو کا مطلب ہے اڑتا تیر. اڑتا تیر پکڑ تو لیا آپ نے، اس کو کہیں کسی جگہ مارا تو صحیح. اسے ہاتھ میں پکڑ کے پوری عوام کو لے کر خود بھی گھوم رہے، ہمیں بھی گھوم رہے ہیں. کہ آج یہ کوئی جج کا رویہ ہے کہ وہ کل اسد عمر صاحب کو بول رہے تھے کہ پریس کانفرنس کر لے اور اس کے بعد آپ کی رہائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ہنسنا پورے کرے کے عدالت میں کہہ کے گونج پڑے. وہ تو رونے کا مقام تھا، وہ تو بس یوں ہونے کا مقام تھا. تو مطلب پورے ملک کو جب آپ نہیں کر سکتے، جب آپ کا اتنا ڈومین نہیں ہے. پنجابی میں وہ ٹرکوں کے ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوا تھا نا کہ کیا بولتے، تپڑ ہے تو پاس کر، نہیں تو برداشت کر. اب اتنے تپڑ نہیں تھے تو پھر اس معاملے میں کودے کیوں؟ مطلب آپ 9 مئی کو، 9 اپریل کو جس وقت رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی، تو ایم سوری اس کا مطلب صحیح. سائرہ صاحبہ نہیں ہے. سائرہ صاحبہ، سہیل بڑائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 بہت امپورٹنٹ پیراگرافز تھے. کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے آخری پیراگراف میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تمام جو فریق ہیں وہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ اب اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے جہاں پر اب معاملات جو ہیں وہ اس آخری پیراگراف کی طرف جائیں گے؟
جی میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی مذاکرات سے ہی راستہ نکلے گا. لیکن یہ درمیان میں جو نئے مئی کا واقعہ ہوا ہے اس نے ذرا تلخی گھول دی ہے, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو سٹینڈنگ تھی اس پہ بھی فرق پڑا, اس کی لیڈرشپ پہ بھی فرق پڑا. وگرنہ بہرحال بہترین راستہ تو یہی ہے کہ مذاکرات اور کنسنسس کے ذریعے راستہ نکالا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں obviously اس کو ہر بندہ اس کو ان ایکویوکلی کنڈیم بھی کرنا چاہیے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے, لیکن ان واقعات کی بنیاد پر ایک ایسی جماعت, چاہے کسی کا کوئی بھی اعتراض ہو کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا, اس کو غیر جمہوری طریقے سے کھڑا کیا گیا, لیکن آج پاکستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی, ایک بڑی تعداد ہے عوام کی, آپ نہ مانیں 60%, آپ 30% بھی مان لیں, اگر وہ اس نظریے سے اتفاق کرتی ہے, وہ سیاسی سوچ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے, اس کو ان واقعات کی بنیاد پر ڈسمینٹل کرنا اور اس میں ان جماعتوں کا کردار, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو کسی کو ڈسمینٹل نہیں کرنا چاہیے, نہ کالعدم قرار دینا چاہیے. میں تو ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں, لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعتیں جب ملیٹنسی کرتی ہیں تو پھر ان کو کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ریاست کے ساتھ جس نے بھی ملیٹنسی کی ہے اس کو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی, لیکن کبھی وہ کنٹونمنٹ میں تو نہیں گھسی. اسی طرح نون کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹھنکتی رہی, لیکن وہ بھی مار روڈ پہ ہی مظاہرے کرتے تھے. انہوں نے بھی کبھی کینٹ کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ فرق ہے. تو یہ پی ٹی آئی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو ملیٹنٹ لائن نہیں دینی چاہیے, نہ اس کو ڈائلاگ سے بھاگنا چاہیے, نہ اس کو پولیٹیکل کنسنسس سے بھاگنا چاہیے. عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. فوج کے ذریعے وہ جو ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے, بار بار وہ کہتے تھے میں فوج سے ڈائلاگ کروں, میں پالیٹیشینز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنسنسس نہیں ہو سکا, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور ڈیموکریسی جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ریاست کا اور حکومت کا غصہ ہے 9 مئی کے واقعات پر, غصہ تو بنتا ہے, لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کون سا وہ پوائنٹ ہوگا جس کے بعد آپ سمجھیں کہ بس یہاں تک تحریک انصاف کو پنش کرنا تھا, سزا دینی تھی, اب یہاں سے اب آگے معاملات, کیونکہ ملک کو بھی تو آگے بڑھانا ہے نا, اس صورتحال میں تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جی میرا خیال میں بڑا آسان راستہ تھا کہ عمران خان جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے اپنی علیحدگی برت کا اعلان کرتے, اور ساتھ ہی یہ ان پودوں کو پارٹی سے نکال دیتے, اور بجائے اس کے کہ یہ سارے لوگ نکلتے جو اب نکلے ہیں, اگر ان کو نکال دیتے جنہوں نے اس دن آتش زنی کی ہے اور جنہوں نے مطلب ان پارٹ کو بنیادی رکنیت فارغ کر دیتے اور کہتے کہ انہیں سزائیں دیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اپنی پارٹی کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ ملیٹنسی ہماری لائن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ راستہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے بچ سکتے تھے. اب بھی انہیں یہی کرنا چاہیے. نہیں, وہ راستہ تو تھا, وہ وقت تو اب گزر گیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے, اچھا آپ کہتے ہیں کہ اب بھی ہو سکتا ہے اگر پاکستان, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے, آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب اب سے تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی ویژن سکرینز پر یا اپنے سوشل میڈیا پر اپیئر ہو کر یہ جو آپ نے اقدامات بتائیں یہ کر دیتے ہیں, تو پھر خان صاحب سے ٹھنڈ پڑ جائے گی, اس سے جو آگ لگی ہوئی ہے یا جو بھڑکا رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو مل جائے گا کہ بھائی نہیں, تحریک انصاف نے اپنے ریویو کیا اپنی پالیسی کو اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. خان صاحب جو یہ سینس کرتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ تو ان کے خلاف ایک سازش تھی, اور وہ تو خود جیل میں تھے, لوگوں کو اشتعال جو ہے وہ دلوایا گیا, دلوانے والے اور تھے, لوگ جو اندر جانے والے ہیں ان میں بہت سے تحریک انصاف کے بھی تھے, وہ تو کہتے ہیں ان کو سزائیں دے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کس موقف میں کوئی جان ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس موقع میں کوئی جان ہے. دیکھیں اس طرح کی جب چیز ہو جاتی ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر انکنڈیشنلی کوئی فوراً سٹیپ یہی لینا چاہیے تھا کہ جو ہے ان سے برت کا اعلان کرتے, کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو میں ان کے خلاف ہوں جنہوں نے یہ کام کیا. تو یہ واحد راستہ تھا جس سے وہ بچ سکتے تھے, پارٹی بچا سکتے تھے. اب بھی انہیں یہی کرنا چاہیے, وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات ان کے گلے پڑ جائیں گے اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے. ایک بنی بنائی پارٹی ہے, پاپولر پارٹی ہے, لوگوں کے اس میں جذبات ہیں, ان کو بھی نقصان پہنچے.
اچھا سہیل بڑائی صاحب، شروع میں آغاز میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو آغاز میں میں نے آئی ہیڈ آبویسلی شیئر ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ کہ عمران خان صاحب کے دور میں، وہ آپ کو یاد ہوگا، امریکہ میں کھڑے ہو کر میں اے سی اترواؤں گا، میں جا کے پنکھے اترواؤں گا، ٹی وی اترواؤں گا، میں تکلیف پہنچاؤں گا، میں رلاؤں گا، یہ خان صاحب کے دور میں تھا. لوگ گرفتار بھی ہوئے. ان پہ جو مقدمات کی نوعیت تھی وہ کرپشن تھی، وہ منی لانڈرنگ تھی، وہ منشیات تھیں، اور اس میں سے بہت سارے ایسے مقدمات تھے جو خان صاحب کے دور میں قائم نہیں ہوئے. یہ سب کچھ ہوا اس وقت. یہ جو جماعتیں ہیں یہ آر دے ناٹ میچور انف کہ جب یہ اقتدار میں آئی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم تو منتقم مزاج نہیں ہیں، ہم نے تو انتقام نہیں لینا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انتقام کا کوئی پہلو نظر نہیں آیا؟ 13 جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بہت کچھ تحریک انصاف کے خلاف ہوا، اس کا بھی ایک کردار موجود ہے. نہیں دیکھیں، انہوں نے وہ جو تھی انہوں نے دیکھیں کریکشن کی ہے. پی ڈی ایم نے کریکشن یہ کی کہ فوج کے ساتھ ان کی لڑائی تھی جب وہ اقتدار سے نکلے تھے. انہوں نے فوج کے ساتھ صلح کی، دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، اور جو فوج کے ساتھ جس کی صلح تھی عمران خان کی، جو فوج کی مدد سے آئے تھے، ان کو نہ صرف باہر نکالا بلکہ ان کی فوج سے لڑائی بھی کروا دی. تو ان کی سیاست تو کامیاب رہی. اور 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بعد جس کی عمران خان بھی مذمت کرنے کو جو ہے اس کے پاس چارہ نہیں ہے. ایسا واقعہ کروا دیا انہوں نے. صحیح. فائنلی ان کی سیاست کی تو کامیابی ہے، اور عمران خان کی سیاست کی ناکامی ہے کہ وہ فوج سے بنی بنائی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں انہوں نے تبدیل کر لی، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے اقتدار سے باہر نکل آئے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. صحیح. فائنلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ 100 ڈیز اور لیٹس جسٹ سے کہ 150 دن کے بعد آپ عمران خان صاحب کا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت، آپ یہ سمجھتے ہیں معاملات کو، آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیں ان کا ووٹ بینک رہے گا، الیکٹیبل چلے جائیں گے، ووٹ بینک رہے گا جس طرح پیپلز پارٹی کا رہا تھا. ان کا ووٹ بینک اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. ووٹ بینک وقت ختم ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو اب بھی وقت لگے گا. تو خان صاحب کو جو ہے وہ سیاست کرنے کی یا پارٹی ٹکٹس بانٹنے کی اجازت ملے گی آئندہ انتخابات؟ ملنی چاہیے جی، ملنی چاہیے، لازمی ملنی چاہیے. ان کو حصہ لینا چاہیے. الیکشن ہو جائیں گے اس سال؟ ہوں گے، ورنہ الیکشن شام ہوں گے. الیکشنز ہوں گے اس سال؟ الیکشن ہونے چاہیے، میری ذاتی ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ سہیل بڑائی صاحب. سائرہ بانو صاحب ہمارے ساتھ موجود. کوئی بھی بندہ اس وقت شور نہیں ہے. سہیل بڑائی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے. کوئی بھی شخص یہ بات وثوق سے کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں الیکشن ہوں گے، یہ الیکشن کا سال ہے. اب سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب پہنچ چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نظر ثانی کی درخواست ڈالی گئی تھی پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے، اس کی سماعت میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں ڈائریکشن دکھاتا ہے کہ اب معاملات کہاں جائیں گے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت پورے پاکستان کی نظریں، خاص طور پر تحریک انصاف کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان شرائع دستور پر لگی ہوئی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف جو چاہتی ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پاکستان کی عدالتوں سے ملے گا؟ عدالتیں جو اب احکامات کم از کم فوجداری مقدمات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ضمانت کی صورت میں دے رہی ہے، ان پر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. عدلیہ کے حوالے سے پوری ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے. کچھ جیڈون سوالات بھی ہیں عدلیہ کے حوالے سے جو مختلف ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے. اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف نے اپروچ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو 2-3 اہم معاملات پر. ایک تو الیکشن کمیشن کا جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ آلریڈی لگی ہوئی ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے. آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو جو بلایا گیا، اس فیصلے کو جو ہے وہ واپس لے لیا جائے. اسی طریقے سے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی انکوائری صاف اور شفاف خان صاحب چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنائے اس میں ہو. پھر آڈیو کیس کا معاملہ، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. اس وقت ہمیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آواز آ رہی ہے سر. بہت سارے آبویسلی یہ تمام کیسز ہیں، اب ان کو اگر سامنے رکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص طور پر الیکشنز کے کیس کے حوالے سے،
تو ابھی بھی جوڈیشل ریسٹرینٹ جاری رہے گا؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ آرٹیکل 204 توہین عدالت کی کارروائی آپ انویزج کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو بیسیکلی ہے ان کی ایک ریویو پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کا فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود ڈیٹ نہیں دے سکتی تھی اور سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ جو ریویو کا سکوپ ہے لمیٹڈ، اور ریویو کا لمیٹڈ سکوپ یہی ہے کہ یا تو سپریم کورٹ نے فیکچوئل کوئی غلطی کی ہو، یا سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کا کوئی نقطہ اپنے آرڈر میں کور نہ کیا ہو، تو اس لیے اس کے لیے ریویو کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن گزشتہ 2 دنوں سے یہی بحث کرتی رہی کہ سپریم کورٹ اس کا سکوپ بڑھا لے اور ریکنسیڈر کرے اپنے ڈیسیجنز کو، ان گراؤنڈ پہ کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ جب اور جیسے چاہے الیکشن کرا لے۔ اور جج صاحبان نے ان کو جو آبزرویشن دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی بات مانی جائے کہ ایک دن الیکشن ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 5-4 وزراء اعلیٰ اور چیف پرائم منسٹر ایگری نہ کرے تو تب تک تو کوئی اسمبلی پھر آپ ڈیزالو ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو آئین کے تقاضے کے مخالف ہے۔ آئین کا تقاضا یہی ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو تو ود ان 90 ڈیز الیکشن ہو۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کوئی عذر نہیں کیا کہ الیکشن کرانا 90 ڈیز میں آئینی تقاضا نہیں ہے۔ تو امید تو یہ ہے کہ یہ ریویو جو ہے اس میں کوئی جان، مجھے تو بذات خود نظر نہیں رہا کہ اس میں کوئی جان ہے، لیکن اگر اس ریویو کی اہمیت ضرور ہے۔ سپریم کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور الیکشن کرنے کا آرڈر نہیں دیا جا سکتا تھا، تو سپریم کورٹ آرڈر کو ریویو کر لے گی۔ اس صورت میں اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں فردر کارروائی نہیں کرے گی، اگر کرنا چاہے بھی تو کنٹمپٹ کی طرف سپریم کورٹ نہیں جائے گی، اور اگر سپریم کورٹ نے ریویو کو ڈسمس کر لیا ہے تو اس میں پھر یہ آپشن یہ ہے، یہ ہمیشہ سے سپریم کورٹ کا ثوابدید رہتا ہے، سپریم کورٹ کیا آرڈر کرنا چاہتی ہے، سپریم کورٹ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ صحیح۔ اب تو الیکشن بڑا ڈیلے ہو گیا، شاید سپریم کورٹ انفورسمنٹ پہ نہ جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے کئی سارے آرڈر وائلیٹ ہوئے ہیں، پھر سپریم کورٹ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے آرڈر وائلیٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ صحیح، سر بہت بہت شکریہ، میرے پاس وقت کم ہے۔ تمام نظریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اگلی سماعت جو ہے اس تک شاید معاملہ نمٹا دیا جائے۔ اگر یہ درخواست خارج ہو جاتی ہے جو ریویو کی درخواست ہے، تو اس کے بعد سب سے بڑا سوال ہوگا کہ کیا آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی کر کے شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو رخصت کیا جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے، آنے والے دنوں میں اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ کل اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔